मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 10वां बाब और आयत नंबर 24 से हम तलावत करेंगे। आयत नंबर 24 से गौर करेंगे कलाम खुदा को। नया अहदनामा है, अहद जदीद, नया अहदनामा, दो अहदनामा है। मैं अहदनामा के बारे में भी आज बताऊंगा आपको, जो मैंने सीखा है कि अहदनामा क्या होता है, इसका मतलब क्या है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब और आयत नंबर 24 से हम तलावत करेंगे। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानित हो और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानित हो। जब उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। आयत नंबर 26 में हम देखें। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाए, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहूँगा, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, इनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। आमीन। आज के कलाम के वसीले से हम सबकी खताएं माफ़ करें। हम इसी के सताइश कलाम खुदा में लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं। ये कौन बात कर रहा है, कोई बता सकता है? पहले तो हम सीखेंगे अहदनामा। अहदनामा क्या है? नया अहदनामा और पुराना अहदनामा। लफ्ज़ अहदनामा का मतलब पता क्या है? मुआहदा, राज़ीनामा, जिसको अंग्रेजी में एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये पुराने अहदनामे में जो मुआहदा हुआ था, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, अहदनामा था, ये खुदा और इसराइल के लोगों के दरमियान में हुआ था। अगर तुम वो शरीयत जब हज़रत मूसा पे नाजिल हुई कि अगर तुम ये काम करोगे तो बाबरकत ठहरोगे, ये काम करोगे तो लानत पाओगे, खुदा के हुजूर से काट डाले जाओगे। और फिर उन्होंने जो किया, लेकिन हमने सीखना सिर्फ ये है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमने सीखना ये कि लफ्ज़ अहदनामा का मतलब क्या है? मुआहदा, राज़ीनामा। और नया अहदनामा जो है, इसमें क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या मुआहदा हुआ है नए एग्रीमेंट के अंदर? मैंने अगले मीटिंग में, बुध वाली मीटिंग में मैंने पूछना है एग्रीमेंट का मतलब। मैंने सारा कुछ जो मैंने दिया है वो मैंने वापस भी लेना है। जो सीखे हैं हम वो उसका एग्ज़ाम भी देना है। ये तो पुराने अहदनामे की बात है। नए अहदनामे में क्या है? कौन सा एग्रीमेंट है? कौन सा मुआहदा हमसे किया गया? किसने किया है? यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब है। यीशु मसीह किससे मुखातिब है? अपने शागिर्दों से। उनको समझा रहे हैं कि जो नौकर है वो अपने मालिक से बड़ा नहीं होता है। मालिक बनने की कोशिश ना करो, बल्कि मालिक की मानद बनो। शागिर्द उस्ताद की मानद बने और अपने आप लिए यीशु मसीह की आंदे ने कि जो मैनू घर के मालिक नू, उस्ताद नू, मालिक नू बालजबूल के जरिए बदरूआ कढ़न लिए आख्या गया, मेरे उत्ते इल्ज़ाम लगे ने तो तुहाडे नाल की नहीं किया जाएगा, तुम लोगों के साथ क्या नहीं होगा। और ये मेन इसमें जो बात है ना, डरो नहीं। जब नए अहदनामा के अंदर मसीही ईमान के इत्क़ाद के मुताबिक यीशु मसीह की ज़िंदगी, मौत और क़यामत के वसीले से जो शुरू हुआ, यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप हमें नई ज़िंदगी की क्या देता है? बख्शिश देता है। हम नई ज़िंदगी पाते हैं। खुदा बाप हमें किसके वसीला से नई ज़िंदगी की बख्शिश देता है? अपने बेटे के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से।
اسی صرف گلی باتیں ہیں، مسیح کام ساڈے کول نہیں ہے۔ داؤد، بزرگ داؤد بادشاہ کو کون کون جانتا ہے؟ تسی نہیں جانتے؟ بزرگ داؤد بادشاہ، یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈرو نہیں، ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اسی ڈر جانے ہیں، فلانی بدرو تو بڑی وڈی، فلانا جادوگر وہ ایڈا کرنی والا تو بندے نو پھڑکا دینا۔ اسی طرح فرعون اس وقت کا سپر پاور، جیسے آج کل کی سپر پاور کون ہے؟ امریکہ ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت کی سپر پاور فرعون تھا۔ بات ڈرنے کی ہو رہی ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، خدا اس طرح ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ہمارے سر کے بال بھی، خدا کو ہم سے اتنا پیار ہے تو ہمارے خدا کے کلام میں لکھا تمہارے سر کے بال بھی ایک ایک گنے ہوئے ہیں۔ اور موسیٰ جا کے کیا کہتا تھا؟ ڈرتا نہیں تھا کیونکہ خدا کا ہاتھ اس کے اوپر تھا۔ اس نے جا کے دلیری کے ساتھ فرعون سے کہا کہ ان کو جانے دے۔ خدا نے کہا فرعون سے کو جا کے کہا کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان کو جانے دے۔ اور موسیٰ بار بار جاتا ہے، دلیری خدا کی طرف سے۔ ہم لوگ کیا، جب جاتی جولیت آ گیا، پھر فرعون کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ بحر کلزم کے اندر فرعون اور اس کے رتھوں کو خدا نے غرق کیا، بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا۔ خدا اپنے لوگوں سے جن سے پیار کرتا ہے، اور نئے عہد نامہ کے اندر ہم پویست ہو گئے ہیں، اس درخت کے اندر اس کی شاخیں بن گئے ہیں جس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے پھر جی اٹھا۔ اور جب اس پہ ہم ایمان لے آتے ہیں، اس کے خون سے جب ہم دھل جاتے ہیں، تو پھر خدا آسمانی باپ کو ہم باپ کہنے کا حق رکھتے ہیں، اور جتنی پھر نعمتیں، شفقتیں، برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب اس دور میں جنگ جاری تھی تو سارے اسرائیلی چھپ گئے، ڈر گئے۔ ٹاپک ہے ڈرو مت، ڈر گئے۔ یہاں تک کہ سول بادشاہ بھی ڈر گیا، لک گیا، کیونکہ جاتی جولیت کھڑا تھی۔ جاتی جولیت، دیو ہیکل انسان، وہ سامنے کھڑا تھا۔ ڈر گئے سارے، وہ تو بڑا خراب۔ اس نے للکارا، اسرائیل کو للکارا، اسرائیل کے خدا کی، ہمارے زندہ خدا کی، یہوہ پاک خدا کی نام کی تحقیر کی اس نے۔ جب داؤد اپنے بھائیوں کو کھانا دینے کے لیے وہاں گیا تو وہ سنتا تھا کی گل ہوندی، ایک ہی آندا۔ داؤد اس کے سامنے ایسے بچا تھا، ادھر آؤ۔ یہ داؤد ہے، اور جاتی جولیت کو اتنا ہے۔ اس کا اور میرا کوئی جوڑ ہے نہیں ہے۔ داؤد اس سے بھی اس کے سامنے چھوٹا تھا، لیکن داؤد کا توکل کس پہ تھا؟ اپنے خدا پہ۔ اس کا دل کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ تھا۔ وہ ڈرتا نہیں تھا۔ بیٹھ جاؤ، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ وہ ڈرتا نہیں تھا۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے دل میں کہا، میرے جب بھیڑیں اور برے، ریچھ اور شیر اپنے منہ کے اندر دبا کے بھاگتے ہیں تو میں ان کو جا لیتا ہوں، میں ان کو پکڑ لیتا ہوں، ان کے جبڑوں کو پکڑ کر چیر دیتا ہوں، اور اس برے کو، اس بھیڑ کو نکال لیتا ہوں، ان کو چھڑا لیتا ہوں، اور اس کو میں مار دیتا ہوں۔ تو یہ نامختون، یہ اس شیر کی طرح ہے یا اس ریچھ کی طرح ہے، میں اسے بھی ختم کروں۔ اور اس نے کیا۔ خدا کی قدرت، خدا کی قوت، خدا کی طاقت داؤد کے ساتھ تھی۔ صرف ایک ہی پتھر اس نے اپنی فلاخن کے اندر مارا جو اس کے اندر تک گھس گیا، جاتی جولیت گر گیا۔ آج ہمارے سامنے بھی جو جاتی جولیت کھڑا ہے، اسی ہوتے تو ڈر جانے ہیں، ہم اس سے ڈر جاتے ہیں، چاہے وہ بدرو کی صورت میں کھڑا ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں کھڑا ہے، چاہے وہ تنگ دستی کی صورت میں کھڑا ہے، چاہے وہ بیروزگاری کی صورت میں کھڑا ہے، چاہے وہ غربت کی صورت میں کھڑا ہے، چاہے وہ گھریلو ازدواج کے رشتے کی ناچاکی کی صورت میں کھڑا ہے،
وہ ہر صورت میں کھڑا ہے اور وہ جاتی جولیت کی صورت میں کھڑا ہے. اسی ڈر جانے ہو ہم ڈر جاتے ہیں اس سے. اس لیے لکھا ڈرنا نہیں ہے. جڑا جسم تے روح دیتے نا انہوں تو نہیں ڈرنا. جڑا ڈرنا اس سے ہے، ڈرنا اس سے ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو جسم اور روح کو جہنم میں ڈالتا ہے وہ بیچارہ اسی خدا سے ڈرنا ہے. اور اسی ہمیں ڈرتے رہنے آ کیڑی بیماری ہے، آ فلانی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس، آ کینسر، جبکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ مجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. زبور 103 آپ پڑھیں. لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کا توکل خدا پر ہے، جن کا دل اس کے ساتھ کامل ہے اور ان کو دلیری خدا کی طرف سے ملتی ہے، وہ نہیں ڈرتے. پھر ایک شادمانی ملتی ہے. افسردگی جو ہے وہ بس لے کے بیٹھ جاتی ہے. شادمان دل خوشحالی لے کر آتا ہے، ترقی کرتا ہے، وہ برکت پاتا ہے. افسردگی جو ہے وہ جاتی جولیت کو بہت اس سے بھی ڈبل کر دیتی ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس جاتی جولیت سے ہاریں یا ڈریں. مجھے نہیں پتا آپ کس طرح دعا کرتے ہیں، میں کہہ کے تھک گیا. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم دعا کے اندر ٹھہریں گے. ہم دعا کرنے والے ہیں. ہم نے ایک گروپ بنایا ہے، دعائیا گروپ، پریئرس واریر. اور دوسرے یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ٹھہر کے گیت زبور گائیں. ہم اگر ہم دعا نہیں کر سکتے تو ہم گیت زبور گائیں کہ ہمارے گھر کے جو ابلیسی بندھن ہیں، جو جاتی جولیت ہمارے گھر میں ناچ رہا ہے، اس کو ہم ماریں، دودھ والی فلاخن پکڑیں. اور وہ فلاخن کون سی ہے؟ خدا کا کلام ہے، حمد و ثنا ہے، دعا ہے. ڈرنا نہیں ہے ہمیں اس سے. آمین. اور ایک اور بچے کے لیے مجھے آ رہا رپلائی آ رہا، میں اس کے لیے دعا میں ٹھہروں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ نیکسٹ میں وہ آئے. میٹنگ نیڈ میں بہت جلد ایک اور بچہ سامنے آئے. آپ اپنے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں کہ وہ بچہ میٹنگ نیڈ میں سامنے آئے، کیونکہ مجھے رپلائی مل رہا ہے. آمین. اس سے، اس کام سے آج کل جو ماحول ہے، جو حالات چل رہے ہیں، آج میرے گھر کے سامنے وہ سارا معاملہ ہو گیا. ابھی تک بھی وہ میرے گھر کے سامنے وہ رسیاں میرے سے ہی بندھوا رہے تھے. میں نے آپ کو ویڈیو سینڈ کی. میرے دروازے کے سامنے وہ سارا میں نے ویڈیو بنا کے سینڈ کی. یہ تو مینوں نے معافی دیں گے، میں تو چرچ کی لاؤنا. لیکن ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. اور مقصد یہ ہے کہ چرچ ہمارا جو ہے، کلیسیا جو ہے، ہم مسیح کا بدن جو ہے، یہ انہی چیزوں سے ہم متفق ہوں گے. ڈریں گے نہیں تو ہم ترقی کریں گے. اگر ہم ڈر کے چھپ جائیں گے تو پھر جاتی جولیت نے سانو کتے جان نہیں دیں، انہیں سانو لتاڑ دیں جائیں. اپنے آپ کو سب ہم چیک کریں کہ کس صورت میں جاتی جولیت ہمارے سامنے کھڑا ہے. اور خدا قدرت رکھتا ہے، جیسے اس نے فرعون اور اس کے رتھوں کو بحر کلزم کے اندر غرق کیا. خدا قدرت رکھتا ہے آپ کی زندگی کے سامنے جو بھی کلزم ہے اس کو دو حصے کرنا. آمین. آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت